परवीन को कैंसर हो गया तो इसके बेटों को अम्मा बोझ लगने लगी। कभी एक भाई दूसरे के दर पर छोड़ आता और दूसरा तीसरे के दर पर छोड़ आता और तीसरा पहले के दर पर छोड़ आता। जब परवीन काम करने लायक थी तब बेटे लड़ते थे, अम्मा को मैंने रखना है। एक दिन बेटों के रवैयों से तंग आकर परवीन गांव चली गई और वहां अपना इलाज करवाने लगी। और कुछ दिनों के बाद इसने बेटों को पैगाम भेजा कि अम्मा मर चुकी है, अपने अपने हिस्से की जायदाद आकर ले लें। बेटे फौरन भागे भागे गए तो आगे परवीन जिंदा थी और इसने पूरे गांव को इकट्ठा करके, अम्मा आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, बहुत शदीद टीसें उठ रही हैं। आबदा ने कमर पर हाथ रखे अपनी सास परवीन से कहा था। अरे बेटा, कमर में दर्द है तो उठकर क्यों आई हो? जाओ और आराम करो तुम। फिरोज से कह देती, वो मुझे बता देता। वो कहने लगी, नहीं, बस मैंने सोचा कहीं आपको ये ना लगे कि मैं ड्रामा करके कमरे में बैठी हूँ। आबदा की बात सुनकर परवीन ने कहा, मैंने पहले कभी क्या ऐसी बात तुमसे कही है? अरे बेटा जाओ आराम करो, दिन भर घर के काम ही क्या होते हैं, बस एक आध खाना ही तो बनाना होता है, वो मैं बना लूंगी, तुम फिक्र ना करो। आबदा जाने लगी तो अपने दरवाजे पर रुक गई। कहने लगी, वो 1 बजे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, कोशिश कीजिएगा खाना इनके आने से पहले पक जाए। और हाँ, अगर आपको ज़हमत ना हो तो नाश्ता बनाकर मुझे कमरे में ला दो। पता नहीं बैठे बैठे कमर को क्या हो गया है। ये कहते हुए वो तो अपने कमरे में चली गई। परवीन ने गहरी सांस ली और उठकर बावर्ची खाने में आ गई। देखा तो बर्तनों का ढेर सिंक में पड़ा था। पहले इसने बर्तन धोए, फिर नाश्ता बनाकर बहू को दिया। अपना नाश्ता तो वो कर चुकी थी। इसने आज तक कभी बहू से नाश्ता नहीं बनवाया था। अपना खुद ही बनाकर खाती थी और अल्लाह का शुक्र था कि वो अभी सेहतमंद थी। और कहती थी, अल्लाह ताला हमेशा चलता फिरता ही रखे, किसी का मोहताज ना करे। बच्चे भी दादी के बहुत आदी हो चुके थे। जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आए, परवीन ने फौरन से खाना इन्हें अपने हाथों से खिलाया। और शाम को जब थक हार कर असर की नमाज के बाद कलाम पाक पढ़ने बैठी तो पोते पोतियां कहने लगे, दादी अब हमें पास्ता खाना है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप हमें पास्ता बना देंगी? परवीन फौरन से उठी और बच्चों को पास्ता बनाकर दिया। यूं तो परवीन के 3 बेटे थे और तीनों के घर ही करीब करीब थे, लेकिन वो रहती बड़े बेटे फिरोज के पास थी। जब से इसके शौहर का इंतकाल हुआ था, वो बड़े बेटे फिरोज के पास ही रहती थी। दूसरे बेटों के पास भी चली जाती थी, लेकिन अपना कमरा और अपनी चीज सब कुछ फिरोज के घर पर ही थे। यूं तो इनका आबाई घर गांव में था, लेकिन बच्चों ने शहर जाने की जिद की। फिर परवीन का अपने बच्चों के अलावा कोई था भी नहीं। शौहर उस वक्त साथ छोड़कर चला गया जब वो जवान थी। अकेले ही 3 बच्चों की परवरिश की थी, इन्हें तालीम दिलवाई और आज वो इस मकाम पर पहुंच गए थे कि अच्छी नौकरियां करते थे, बीवी बच्चे दार हो चुके थे। परवीन ने भी गांव को खैरबाद कह दिया, बच्चों के पास शहर में आ बसी। बहरहाल आबदा शुरू से ही कामचोर किस्म की थी, जरा जरा सी बात पर नाजुक मिजाजी दिखाती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिरोज ने इससे पसंद की शादी की थी। परवीन को पहले पहल तो फिरोज की बात पर एतराज हुआ था। वो कहने लगी, अपनी जात बरादरी छोड़कर तुम गैर बरादरी की लड़की लाना चाहते हो। फिरोज, मैंने बरादरी को भी मुंह दिखाना है, लेकिन वो कहने लगा, ये शहर है, यहाँ जात पात बरादरी नहीं देखी जाती। आबदा अच्छी लड़की है, हम अपना घर देखेंगे अम्मा, हम बरादरी नहीं देखेंगे। बहरहाल परवीन ने कोई एतराज नहीं किया, बड़ी इज्जत से आबदा को ब्याह कर अपने घर लाई। लेकिन इस लड़की को इस बात का बहुत ज्यादा गरूर था कि फिरोज ने इससे मोहब्बत की शादी की है। वो हर वक्त इतराती फिरती थी। नाज नखरे उठाने वाला फिरोज मजबूर था, इसलिए मिजाजी इसने अपना ऐसा ही बना लिया। 2 छींकें आती नहीं कि वो बिस्तर संभाल कर बैठ जाती। अलबत्ता फिरोज की आदत ऐसी थी कि माँ को कभी भी कुछ नहीं कहा था। वो इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। यही वजह थी कि वो फिरोज के घर पर ही रहती थी, लेकिन कभी आबदा पर बोझ भी नहीं बनी थी।
آبدہ کے میکے والے جب آتے تو تبھی آبدہ کچن کا رخ کرتی تھی۔ وہ کھانا اچھا بناتی تھی لیکن نخریلی بہت تھی، ساتھ میں پروین کو لگنا پڑتا۔ وہ آبدہ کے گھر والوں سے بھی بڑی خوش مزاجی سے ملتی تھی، بہت اچھی اخلاق کی عورت تھی۔ چھوٹا بیٹا بہروز آ گیا، کہنے لگا اماں آپ نے اچھا کیا ہوا ہے۔ ارے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے آپ کے پوتے پوتی نے میری جان کھا رکھی ہے کہ دادی کو گھر لے کر آؤ۔ یہ سن کر ایک ٹھنڈک تھی جو پروین کے اندر اتری تھی۔ کون کہتا ہے کہ بہویں آ جائیں تو بیٹے بدل جاتے ہیں؟ اس کے تینوں بیٹے اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ کہنے لگی اچھا اچھا آ جاؤں گی، ذرا رومی کی سالگرہ گزر جائے۔ پروین نے فیروز کے چھوٹے بیٹے کی بات کی تو بہروز ناراض ہونے لگا، کہنے لگا اماں بس میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ جس دن رومی کی سالگرہ ہوگی ہم سب بھی تو آئیں گے اور آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ پروین کہنے لگی اچھا اچھا چلی جاؤں گی۔ رومی کی سالگرہ ختم ہونے کے بعد جب وہ بہروز کے گھر جانے لگی تو رومی رونے لگا، دادی نہیں جائیں گی، میں دادی کے ساتھ سوتا ہوں، مجھے دادی کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ پروین نے پیار سے چھوٹے رومی کو گود میں اٹھا کر چوما اور کہنے لگی میرے بچے میری جان، بس تھوڑے دن بعد آ جاؤں گی۔ بہروز کہنے لگا جی نہیں، تھوڑے دن بعد نہیں آئیں گی دادی، اب ہم رکھیں گے، تم نے کیا قبضہ کر رکھا ہے میری ماں پر؟ پیار محبت سے ہی بات ہو رہی تھی۔ پروین بہروز کے گھر آ گئی۔ جب سے بیٹے شہر میں بسے تھے گاؤں کی طرف تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اپنی برادری کی لڑکیوں پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کہتے تھے شہر میں ہی شادی کریں گے۔ بڑے بیٹے نے برادری سے باہر پسند کی شادی کی تو چھوٹوں نے بھی اسی کی تقلید کی تھی۔ بہرحال فرح بہروز کی پسند تو نہ تھی، پسند تو پروین نے ہی کیا تھا، لیکن جب اس نے آبدہ کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو وہی اپنا بھی لیے، لیکن پروین کے ساتھ بڑی تمیز اور ادب سے ہی بات کرتی تھی۔ یہاں آ کر بھی پروین نے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا تھا۔ پھر بہروز نے تو خوشخبری سنائی تو پروین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا میں پھر سے باپ بننے والا ہوں اماں۔ بہروز کے بس 2 ہی بیٹے تھے اور تیسری بار فرح امید سے ہوئی تھی۔ پروین نے اسے پیار کیا، دعائیں دیں، کہنے لگا اس بار ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے اماں، میں کسی ملازمہ پر بھروسہ نہیں رکھ سکتا۔ ملازمہ تو گھر پر آتی ہے، سارے کام کرتی ہے، بس آپ میری بیوی کا خیال رکھیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بچے کتنے شرارتی ہیں، اپنی ماں کو ٹکنے ہی نہیں دیتے، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے آپ انہیں بہلا لیں گی۔ بس کھانا ہی بنانا پڑے گا، باقی ہر کام کے لیے ملازمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ملازمہ کے ہاتھوں سے گھن آتی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر پروین کہنے لگی ارے اس میں اتنا ہچکچانے کی کیا بات ہے بیٹا، میں کر دوں گی۔ جب سے پروین بہروز کے گھر آئی فرح نے بستر سنبھال لیا۔ کام صرف کھانا پکانے کا نہیں تھا، برتن بھی اسے ہی دھونے پڑتے تھے، بچوں کو سنبھالنا بھی پڑتا تھا۔ بہروز کے بچے بہت شرارتی تھے، ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے اور پروین انہیں فرح کے کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی۔ پھر فرح کو بستر میں ہر چیز چاہیے ہوتی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی پروین تھک چکی تھی۔ ابھی 9-8 دن ہی گزرے تھے تو فیروز آ گیا، کہنے لگا ماں 8 دن ہو گئے، بچے آپ کو یاد کر رہے تھے، ساتھ اس کی بیوی بچے بھی آئے تھے، دادی سے پوتے یوں مل رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ پروین کہنے لگی بیٹا تم تایا بننے والے ہو، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے بہروز ان چیزوں میں کتنا وہمی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، تم بھی بیٹے ہو وہ بھی بیٹا، یہاں رہ لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا پھر تو میں بھی اپنا بوریا بستر یہیں بچھا لیتا ہوں، کیونکہ نہ تو میرا آپ کے بغیر دل لگتا ہے نہ ہی بچوں کا۔ یہ کہہ کے لاڈ سے اس نے پروین کے کندھے پر سر رکھا۔ اماں 9 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ پروین اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپانے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم بچوں کو مجھ سے ملوا لیا کرو، بھائی کے گھر، تمہارے لیے کوئی بھائی کے گھر کے دروازے بند تھوڑی ہیں۔ بہروز کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اماں، آپ نے ہمیں صرف محبت کرنا ہی تو سکھایا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، کام کی زیادتی بھی بڑھنے لگی۔ بہروز کو اللہ نے اس بار بیٹی دی تھی اور وہ یوں خوش تھا کہ جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ پروین بھی بہت خوش تھی،
لیکن اب پروین کو مکمل طور پر بچی کو بھی سنبھالنا پڑتا، کیونکہ فرح کا آپریشن ہوا تھا، اسے بھی اٹھا کر بٹھانے میں مدد کرنی پڑتی اور کھانا کھلانا پڑتا۔ اب تو واقعی ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا تھا، وہ بالکل بے حال ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی فرح کے 40 دن پورے ہوئے، پروین فیروز کے گھر آ گئی۔ چھوٹے بیٹے نے کبھی بھی ماں کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا، البتہ ہر تیسرے چوتھے دن اپنی بیوی اور اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ ملنے آ جاتا تھا اور مل کر چلا جاتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی نکچڑی اور سڑیل مزاج کی تھی، اس لیے پروین کبھی اس کے گھر رہنے نہیں گئی تھی۔ یہی چاہتی تھی کہ بچے اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے گھر میں دخل اندازی دینے کی۔ شاید بہوؤں کا ٹھیک ہونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ پروین کا رویہ بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بہو کو چائے کا کپ تک بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ الٹا ان سے کہہ دیتی تھی، بیٹا میں اپنے لیے چائے بنانے لگی ہوں، تم پیو گی تو تمہیں بنا دوں۔ کبھی تو شرمندگی کے مارے بہویں خود ہی کہتی کہ نہیں اماں بیٹھیں، ہم چائے بنا دیتے ہیں، اور کبھی بھی کہہ بھی دیتی کہ آپ چائے بہت مزے کی بناتی ہیں، پی کے دماغ چست ہو جاتا ہے، آپ ہی بنا دیں۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پروین کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ آئے روز پیٹ کا مسئلہ رہنے لگا، پیٹ میں عجیب سا درد اٹھتا، کبھی کبھی درد کی شدت اتنی بڑھ جاتی کہ وہ بلبلا اٹھتی۔ فیروز اسے ہاسپٹل لے جاتا، ڈاکٹر درد کا ٹیکا لگاتا، دوائیاں دیتا اور فرق پڑ جاتا تھا، لیکن اب اس درد کا دورانیہ بڑھنے لگا، ہفتے میں 2 بار، کبھی 3 بار۔ اب تو پروین کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، بخار بھی رہنے لگا تھا، اب اس سے گھر کے کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے، نکاہت کا شکار رہنے لگی تھی۔ ایک بار فیروز کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں آپ کو کسی بڑے اور اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں، یہ چھوٹے موٹے ڈاکٹر تو خالی پین کلر لگا دیتے ہیں جس سے وقتی آرام آ جاتا ہے، لیکن مستقل اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب سے آپ بیمار ہوئی ہیں آبدہ تو کملا کر رہ گئی ہے، اس سے اکیلے کام ہی نہیں ہوتے، سبزی ساری آپ کاٹ کر دے دیتی ہیں تو وہ پکا لیتی ہے، جب سے آپ بیمار ہوئی ہیں سارے کام کی ذمہ داری آبدہ پر آ گئی۔ پروین نکاہت کے مارے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہنے لگی، میں کیا کروں بیٹا، مجھ سے تو اب اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا، 2 مہینے کے اندر اندر میرا اتنا وزن گر گیا ہے، چلتی ہوں تو سانس پھولتا ہے، اب تو مجھ سے چھوٹے بچے تک نہیں اٹھائے جاتے، ایسا کرو تو مجھے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ فیروز اسے اپنے ساتھ ایک بڑے ہاسپٹل میں لے کر گیا، ڈاکٹر نے اس کی پوری کنڈیشن سن کر بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تھے، ساتھ میں دوائی بھی دے دی، اور کچھ افاقہ اسے ہوا تھا، لیکن جب ٹیسٹ رپورٹیں آئیں تو پھر اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ پروین کو کینسر ہو چکا تھا، وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ علاج بہت مہنگا تھا، لیکن ابھی کینسر اس سٹیج پر نہیں پہنچا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہ ہو۔ بہرحال جب یہ بات فیروز نے آبدہ کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، فیروز تمہاری کون سی کروڑوں کی نوکری ہے، بس لاکھوں ہی کماتے ہو، اور جب سے بچے بڑے ہونے لگے ہیں اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، چلو پہلے اماں میرے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن اب تو مجھے کام کے لیے ایک مستقل ملازمہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اماں کو سنبھالنا تو میرے لیے ناممکن ہے، تم تو جانتے ہو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تم پیسے پانی کی طرح بھی بہا دو تو بھی انجام ایک ہی ہے، پھر اپنے پیسوں کو بچاؤ، اسی میں عقل مندی ہے، آج کا بچایا کل کام آئے گا۔ فیروز کہنے لگا کہ اماں کو یوں تڑپتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا، وہ کہنے لگی، بس اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بدل لو تو ہی اچھا ہے، ارے ہم کہاں سے اتنا پیسہ لگائیں گے، تمہارے پیسے پر کیا صرف تمہاری ماں کا حق ہے، میرے بچوں کا نہیں ہے، بھائی مجھے ایک مستقل ملازمہ رکھ کر دو، اور ہاں اپنی ماں کو کہنا میرے بچوں کو ہاتھ تک نہ لگائیں، کیا خبر کہیں جراثیم میرے بچوں میں نہ آ جائیں۔ یہ سن کر فیروز کا ماتھا ٹھنکا تھا، وہ بری طرح سے گھبرا گیا، آبدہ نے بات ہی کچھ ایسی کہہ دی تھی، بہرحال پروین کو تو جیسے ایک غیر ضروری سامان کی طرح ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا، ناک پر رومال رکھ کر آبدہ آتی اور اسٹیل کی پلیٹ زمین پر رکھ کر پاؤں سے کھسکا دیتی، کہتی کہ کھانا کھا لیں اور خدا کے لیے کمرے سے باہر مت آئیے گا،
یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ میرے ساتھ آخر ایسا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ بیٹے نے تو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ رپورٹوں میں کیا آیا ہے، آگے کون سا علاج کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ زمین پر رکھی پلیٹ کو اس نے بڑی مشکل سے اٹھایا تھا، دیکھا تو سوکھی روٹی تھی اور رات کا باسی سالن۔ اس نے چپ چاپ آنسو کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ سوکھی روٹی کھائی تھی۔ جب تک خود پکا سکتی تھی اپنی مرضی سے پکا لیتی تھی، لیکن اب بہو کے سر پر آئی تھی تو سوکھی روٹی اور باسی سالن مل رہا تھا۔ بہرحال اس نے صبر شکر کر کے کھانا کھایا۔ کھانا بھی اس سے کہاں کھایا جاتا تھا، کھاتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ دوائیاں کھائیں جو کہ وقتی طور پر دی گئی تھی جس سے پیٹ کے درد کو کچھ آرام آ جاتا تھا، لیکن اب تو یہ حال تھا کہ کھانا بھی ٹھیک سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ دن بدن طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ نکاہت کی وجہ سے اس سے اٹھ کر خود سے پانی نہیں پیا جاتا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل بھی پڑی تھی اور گلاس بھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈال کر وہ مشکل بیٹھی، ایک ایک گھونٹ پانی پیا۔ رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے کالے حلقے تھے۔ فیروز تو اب کمرے میں آتا نہیں تھا، نہ ہی عابدہ آتی تھی۔ چھوٹے بچے دادی کا دروازہ پیٹتے رہتے کہ اماں دادی کے پاس جانا ہے، دادی کو کیا ہوا ہے، لیکن عابدہ انہیں ڈانٹ دیتی، خبردار جو اندر گئے، تمہاری دادی کو بڑی خطرناک بیماری لگ گئی ہے، تم لوگ جاؤ گے تو کہیں تم لوگوں کو جراثیم نہ لگ جائیں، چلو جا کے کارٹون دیکھو۔ جب یہ بات عابدہ کے منہ سے پروین نے سنی تو دل ڈوبنے لگا تھا، پتہ نہیں کون سی خطرناک بیماری لگ گئی تھی۔ فیروز بس وہی دوائیاں بار بار میڈیکل سٹور سے لا کر دے دیتا جو ڈاکٹر نے وقتی آرام کے لیے دی تھی، لیکن اب تو ان دوائیوں نے بھی اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار پروین کو خون کی الٹی ہوئی، یہ دیکھ کر تو جیسے اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ آوازیں دیتی رہی لیکن کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن کمرے کے بند دروازے کے باہر سبھی سو چکے تھے، سب کے ضمیر بھی گہری نیند سو چکے تھے۔ صبح جب فیروز کمرے میں آیا تو زمین پر خون دیکھ کر گھبرا گیا۔ ماں بالکل بے حال پڑی تھی، آنکھیں چھت پر تھیں۔ کہنے لگا، امی آپ کو کیا ہوا؟ تبھی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ کہنے لگی، مجھے کون سا مرض ہے فیروز؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں اماں، کوئی مرض نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پروین کہنے لگی، نہیں، مجھے سچ بتاؤ، میں سچ سننے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ کون سا مرض ہے مجھے جو تمہاری بیوی کسی بھی بچے کو میرے کمرے میں آنے نہیں دیتی؟ باہر سے یہی کہتی ہے کہ تمہاری دادی کو خطرناک بیماری ہے، کہیں تمہیں بھی جراثیم نہ لگ جائیں۔ میری طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید کیوں بگڑتی جا رہی ہے؟ فیروز نے گہری سانس بھری اور کہنے لگا، اماں آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر پروین کو زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ کچھ شک تو اسے ہو رہا تھا، اپنی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ بہرحال فیروز کہنے لگا کہ اماں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بہروز سے کہیں اس کی تنخواہ میری تنخواہ سے بہت اچھی ہے، اور پھر ساری زندگی میں نے ہی آپ کو سنبھالا، میں نے ہی آپ کے خرچے پورے کیے ہیں۔ بہروز کو کہیں کہ وہ آپ کو آ کر لے جائے، کچھ عرصہ وہ رکھے تاکہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ یہ سن کر ایک نظر پروین فیروز پر ڈالی جو نظریں چرا رہا تھا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، تم بہروز سے کہو کہ مجھے آ کر لے جائے، وہ تو ویسے بھی ماں کے بغیر رہتا نہیں تھا، کئی بار کہتا تھا اماں میرے پاس آ جائیں، لیکن فیروز کے بچے دادی کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بہروز گھر پر آیا تو ماں کی حالت دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ جب فیروز نے بتایا کہ اماں کو کینسر ہے تو پھر کچھ گھبرانے لگا، یہاں تک کہ ماں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ تو کیا کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ فیروز کہنے لگا، بہت مہنگا علاج ہے، میری بساط سے تو بہت اوپر ہے، میں یہ علاج نہیں کروا سکتا، البتہ تمہاری تنخواہ اچھی ہے تو اماں کو اپنے پاس اپنے گھر لے جاؤ، تمہارا گھر بھی میرے گھر سے بڑا ہے، اماں کو ایک صاف ستھرا کمرہ، کھلا ماحول ملے گا تو طبیعت میں بہتری آئے گی۔ یہ تو بند سا کمرہ ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے گھر میں اور کمرے بھی نہیں ہیں، کچھ عرصہ تم رکھو، ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے تو وہ بھی کروا لو، اچھی بات ہے۔
جس ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گیا تھا وہ بہت پیسے بتا رہا تھا، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، لیکن اگر تم نے اسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو میں اس کا کارڈ دے دیتا ہوں، فون نمبر بھی دے دیتا ہوں۔ فیروز نے تو جیسے جان چھڑوائی تھی۔ بہروز کے ماتھے پر بل تھے، وہ بار بار رخ بدل رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ماں کو تو گھر پر اس لیے لے کر جاتا تھا تاکہ بیوی کی خدمت ہو سکے، لیکن اب تو ماں بالکل بے بس تھی، اپنے قدموں سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن منع نہیں کر پایا۔ اپنی والدہ کو بہت مشکل باہر تک لے کر آیا، پھر گاڑی میں بٹھایا گھر لے کر گیا تو فرا کا منہ بنا ہوا تھا کیونکہ آبدہ اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ بہروز نے اپنی والدہ کو ایک کمرے میں جا کر لٹا دیا، لیکن جیسے ہی باہر آیا تو فرا کھڑی تھی، کہنے لگی فیروز بھائی نے اپنے بچوں کی خاطر ماں کو گھر سے نکال دیا کیونکہ انہیں کینسر ہے، کہیں ان کے چھوٹے بچوں کو کینسر نہ ہو جائے، جراثیم نہ لگ جائے، اور آپ کی بیٹی ابھی صرف 3-4 ماہ کی ہے، آپ اپنی ماں کو اٹھا کر یہاں لے آئے، کیا آپ کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ ارے اگر میری چھوٹی معصوم بچی کو جراثیم لگ گئے تو کیا کریں گے؟ اندر لیٹی پروین یہ سن کر آنسو بہانے لگی۔ اس کو کوئی اچھوت کی بیماری تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی بہویں ایسے اس سے گھن کھاتی تھیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بہرحال بہروز کہنے لگا تو میں اب کیا بڑے بھائی کی طرح خود غرضی دکھاؤں، کیا کروں کیا میں؟ انہوں نے تو ہاتھ جھاڑ دیا ہے، جب تک اماں بھلی چنگی تھیں اس کی بیوی کے ناز نخرے اٹھا سکتی تھیں، تب تک وہ اماں کو کسی اور کے گھر جانے نہیں دیتا تھا۔ جانتی ہو جب گڑیا پیدا ہونے والی تھی کتنے چکر لگاتا تھا یہ فیروز کا بچہ اماں کو واپس لے جانے کے لیے، اور اب جب اماں بیمار ہوئی ہیں تو جان چھڑوا لی۔ یقیناً یہ آبدہ بھابھی کی پڑھائی بھی پٹی ہوگی۔ دیکھو تم بچوں کو دور رکھنا، لیکن اب میں اپنی ماں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا، لے کر جاتا ہوں کل ڈاکٹر پر، دیکھتا ہوں کتنا مہنگا علاج ہے۔ وہ کہنے لگی کھانا اپنی ماں کو تم خود دو گے، میں کمرے میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گی۔ بہروز کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، یا ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دینا، میں نے تمہیں 24 گھنٹے کی ملازمہ رکھ کر دی ہے، وہ اماں کو کھانا دے دیا کرے گی۔ میں سوچ رہا ہوں میں بھی کچھ احتیاط ہی کروں تو بہتر ہے۔ بہروز تو ویسے ہی وہمی قسم کا تھا، اس لیے صرف ملازمہ تھی جو کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، نہ بہو نہ بیٹا، ایک تو وہ مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور دوسرا تنہائی کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ بچے تو اس سے ایسے دور بھاگتے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ یہ وہی اولاد تھی جس کی خاطر پروین نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ کہیں اس کے بچے نہ رل جائیں، بے گھر نہ ہو جائیں۔ ساری زندگی خود بھی محنت کرتی رہی اور بچوں کو اس نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اپنے اخراجات کو بالکل ختم کر کے بچوں کے بارے میں سوچا تھا، اور آج وہی بچے تھے جنہیں وہ بوجھ لگنے لگی تھی۔ فرا کا رویہ تو آبدہ سے زیادہ برا تھا، اسی بچی کو اپنی دادی سے دور کرتی تھی جس کی پیدائش کے وقت جس دادی نے اپنی بہو کو سنبھالا تھا، بہو کو بھی سنبھالتی رہی تھی، رات بھر پوتی کے لیے جاگتی تھی۔ پروین نے اولاد کا یہ روپ دیکھنا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری زندگی کڑی دھوپ کی طرح کاٹی تھی، اور ابھی زندگی نے کچھ سکون کا موقع دیا تھا کہ بچے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، پوتے پوتیاں اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے سبھی اس سے گھن کھانے لگے تھے، کوئی پاس نہیں آتا تھا، نہ بچوں کو پاس آنے دیتے تھے۔ بہروز اگلے روز انہیں ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج ممکن ہے لیکن پاکستان میں نہیں، آپ انہیں بیرون ملک لے جائیں تو علاج ہو جائے گا، لیکن بہروز نے تو جیسے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگا کہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر دونوں بھائیوں نے کان جوڑ کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی جب سے حماد کی شادی ہوئی ہے وہ تو صرف اماں سے ملنے ہی آتا ہے، یا تو میں نے اماں کو سنبھالا ہے یا پھر تم نے، لیکن یہ حماد تو ایک دن کے لیے بھی اماں کو اپنے گھر پر نہیں لے کر گیا، اس لیے اب اماں کی ذمہ داری حماد کے سر پر ہونی چاہیے۔ چپ چاپ بہروز گاڑی میں بٹھا کر پروین کو حماد کے گھر چھوڑ آیا۔ حماد نے ایک کمرہ ماں کو دے دیا، لیکن بیوی بہت بدزبان تھی، کہتی تھی اس بڑھیا کو یہاں سے باہر نکالو، ارے تمہارے دونوں بھائی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور تم ان کو اپنے گھر لے آئے، اسے اولڈ ہاؤس میں بھیج دو یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں چھوڑ کر آ جاؤ، خود ہی وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔
حماد تو ویسے ہی بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا اور اس کی بیوی تھی بھی بڑی بد اخلاق، اس نے تو کھانا پینا تک نہیں پوچھا۔ پروین اپنے تینوں بیٹوں اور بہو کے رویوں سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے ایک بار خود ہی ہمت کر کے اٹھی۔ صبح صبح کا وقت حماد کے گھر سے بس سٹاپ بس چند قدموں پر تھا، جہاں سے گاڑیاں دوسرے شہروں میں جاتی تھیں۔ اس نے وہ سفر بھی 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ دیواریں پکڑ پکڑ کر، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو پکڑ پکڑ کر وہ بس سٹاپ تک پہنچی۔ پیسے موجود تھے، اس لیے اپنے گاؤں کی ٹکٹ کروائی اور بس میں سوار ہو گئی۔ جیسے ہی گاؤں پہنچی تو ٹانگے پر سوار ہو کے اپنے گھر میں آ گئی۔ پرانے پڑوسی اسے اتنے سال بعد حیرت سے دیکھ کر اس کی خیریت پوچھنے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ جس اولاد کی خاطر اس نے سب کو چھوڑا، وہ اولاد ہی سے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی بہنیں اور بھابھی اس کا گھر اچھے سے صاف کروا چکی تھیں، وہاں ملازمہ بھی رکھوا چکی تھیں جو کہ پروین کا خیال رکھتی تھی۔ بھائی روزانہ گوشت کا پکا ہوا سالن دے کر جاتا تو کبھی یخنی لے کر آتا تھا۔ وہیں ایک بزرگ تھے جو اس بیماری کا روحانی علاج کرتے تھے، کئی لوگ ان سے شفا یاب ہو چکے تھے۔ پروین کو بھی اس کا بھائی اسی بزرگ کے پاس لے گیا۔ اللہ کے پاک کلام کی برکت سے پروین کی طبیعت میں سدھار آنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ بیٹے تو ماں کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ پھر پروین نے کہا کہ ایسا کرو، میرے بچوں سے کہہ دو کہ میں مر چکی ہوں۔ یہ سن کر اس کا بھائی کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب تو آپ کافی صحت یاب ہو چکی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ پروین کے بھائی نے یہی بات فیروز، بہروز اور حماد کو بتا دی۔ تینوں آپس میں اس بات پر بحث کرنے لگے کہ گاؤں کا بڑا سا گھر اور ابا کی خریدی ہوئی زمینوں پر ہم سب کا حق ہے۔ ہم گاؤں جاتے ہیں اور جا کر اپنا اپنا حصہ لے آتے ہیں، سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اچھے خاصے پیسے جمع ہو جائیں گے اور روپیہ ہماری جیبوں میں آئے گا۔ جب تینوں بھائی وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پروین مری نہیں تھی بلکہ پہلے سے صحت یاب ہو چکی تھی اور اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ کہنے لگی، آج میں سارے گاؤں والوں کے سامنے کہتی ہوں کہ میں بے اولاد ہوں۔ اگر مر جاؤں تو میرے بچے مجھے کاندھا نہ دیں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ پھر اپنے بچوں سے کہنے لگی، جس اولاد کے پاس میرے علاج کے پیسے ہی نہیں تھے، میں نہیں سمجھتی کہ میری چیزوں پر میری اولاد کا حق ہے۔ میرے مرنے کے بعد یہ ساری زمین مدرسے کے لیے میں وقف کرتی ہوں اور سب گاؤں والوں کے سامنے وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کو میرے بچے زمینوں پر اپنا حق نہ مانگیں۔ تینوں بیٹے ہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، لیکن وہ کہنے لگی، اب تم لوگ جا سکتے ہو، مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں سننا۔ آہستہ آہستہ بیٹوں کے نقصان ہونے لگے، کاروبار بند ہونے لگے، نوکریاں چھوٹنے لگیں۔ ماں کی دعاؤں کا اثر اب محسوس ہو رہا تھا جب ماں نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ اتنی ترقی مل گئی ہے، تینوں کے پاس ذاتی طور پر اتنے پیسے تھے کہ ماں کا علاج کروا سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی نہیں کروایا۔ لیکن اللہ جب زندگی دینا چاہے تو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک کلام سے ہی اسے شفا ملی تھی۔ پروین کے بیٹوں کے لیے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟